बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए अब ये जुमला कहते कहते भी जो है ना ये रद्दी हो चुका है कि ये दिन भी हमने देखना था, क्योंकि पिछले अगर मैं 5 साल देखूँ तो इसी तरह के दिन हम देख रहे हैं। मुझे जब ये बच्चा अपने वालदा को जब इसने कत्ल किया तो मुझे वो लड़का भी याद आ गया। इसके साथ हमने उनके घर से जाके प्रोग्राम किया था, जिसने अपने बाप को भी अपने इश्क के चक्कर में कत्ल किया था, क्योंकि बाप उसके इश्क के लवाजमात पूरे नहीं कर रहा था। ये भी लाहौरी का वाक़या है। लेकिन आज अपने मेहमानों का तारुफ कराऊँ, सबसे राय लूँगा कि वो इन मामलात को जो तब्दील होता हुआ जराइम की या तो ये जर्म हो रहे थे और हमें इल्म नहीं था, वरना ये जराइम जो हैं ये अपनी अक्सबंदी को बहुत तब्दील कर रहे हैं, जो कि हमारे सामने अब आ रहा है। तो दिल दहलता है। इंतहाई मोहतरम अल्लामा ज़हीर साहब, आपने आज दुआ करनी है ख़ास तौर पे ज़हीर भाई पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला आलिया बरनी इंशाल्लाह कराची से हमारे साथ होंगे, कदीर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जनाब अली सैयद तारिक साहब मखदूम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? जी बिल्कुल। बरतानिया से और अमरीका का रखने वाले लोग जो हैं वो आज हमारे मेहमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर खान हमारे रिपोर्टर, कमर अब्बास इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, अहमद जो कि बदनसीब बेटा है, और नौशीन जो कि इनकी खाला हैं वो भी हमारे साथ होंगी। जहांगीर, पहले आप मुझे 2 जुमलों में फरमाइएगा कि ये मुकदमा सारा पेश क्यों आया और कैसे आया? जी, चंद रोज़ कबल हंजरवाल के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। समीना खटक नाज नामी खातून को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया, और कातिल कोई गैर नहीं बल्कि मकतूला का सगा बेटा अहमद शहरोज़ है, जिसको कि हंजरवाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस वाक़े के चंद ही घंटों के बाद गिरफ़्तार कर लिया था। मुलजिम ने पुलिस कस्टडी में अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। अहमद शहरोज़ जो है, इसकी उम्र 24 साल है, अंडर मैट्रिक है। दोनों मियाँ बीवी यानी मकतूला और उसके शोहर की सेपरेशन थी, डाइवोर्स थी। कुछ अर्सा ये अपने वालिद के साथ रहते रहे हैं, और इस वारदात से पहले अहमद शहरोज़ जो है ये अपनी वालदा के पास आकर रहा है। 3 बहन भाई हैं, 2 बैरून मुल्क हैं, और अहमद शहरोज़ जो है जो कि कातिल है ये यहीं पर मुकीम था अपनी वालदा के पास जिस वक्त ये वक़ुआ या ये कत्ल की वारदात हुई। अहमद शहरोज़ भी हमारे साथ है, इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि कत्ल की इस वारदात की वजह ये क्या बताता है कि क्यों इसने अपने ही हाथों अपनी जन्नत को उजाड़ दिया। अहमद, कितनी एज है आपकी और ये वारदात क्यों की, कत्ल ही क्यों किया? मैं 24 साल का हूँ, और मेरी वालदा जो है ना वो गलत काम करती थी। उनके घर में ना गैर मर्द आते थे, उनका शोबा जो था वो डांसिंग और ये मुजरे वगैरह, और उसकी बेटी, खुद की बेटी भी इसी काम के अंदर थी। तो मैं उनको मना करता था इस काम से ना। तो गैर मर्दों का आना, शराब पीना, छोटे कपड़े, मतलब बेहयाई की तरफ, और मुझे भी उनके सामने ये कहती थी कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये मेरा बेटा नहीं है। मतलब इस तरह के अल्फाज जो मैं बर्दाश्त करता था। तो पता नहीं क्या कि मुझे गुस्सा आया। अहमद से जरा जहांगीर ये पूछिएगा कि 25 साल इसकी 24 साल उम्र है, मैट्रिक इसने किया नहीं है, तालीम इसने हासिल क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं पढ़ सका? मैंने उनको, क्योंकि उनका जब मैं 3 माह का था तब अच्छा, अहमद ये बताओ कि 24 साल एज है, अंडर मैट्रिक हो, पढ़े क्यों नहीं, आगे तालीम कंटिन्यू क्यों नहीं की? बस कुछ नहीं पढ़ पाते। मतलब क्या वजह थी? पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं थी, अपना दिल नहीं करता था, पढ़े क्यों नहीं? अपना दिल नहीं करता था। वैसे वालिद साहब ने तो काफ़ी कोशिश की जाना चाहता है जहाँ पे इसके बाकी बहन भाई हैं, तो अपना ही नहीं था कि बस कमाने का था कि मैं बस कमाऊँ। अच्छा, बाकी बहन भाइयों का इस पे क्या रिएक्शन है जो तुमने ये काम किया है? इस पे बाकी बहन भाई उन्होंने कभी मना नहीं किया आपकी वालदा को, या वो भी उनको मना करते थे? क्या मामला था ये सारा? उनकी पूरी फैमिली मना करती थी, हमारे भी मतलब भाई जो था वो भी मना करता था, पर नहीं मना होते थे। उन्होंने मुझे इससे ये पूछिएगा कि अगर ये मना करते थे, वालिदा इनको कबूल नहीं थी, तो वालिदा को छोड़ के वालिद के पास चले जाते या ईदी के पास चले जाते? वालिदा को कत्ल करने की वजह क्या थी? 25 साल इंतजार किस चीज का किया? मुझे तकरीबन तो उबर पे गाड़ी चलाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा अहमद, ये बताओ कि 25 साल तुम्हारी उम्र है, तुम इतना अरसा ये सारा कुछ देखते भी रहे, तो उस वक़्त तुमने कोई स्टेप नहीं लिया। अभी 25 साल बाद तुम्हें ये याद आया कि तुम्हें अगर ये बाज नहीं आ रही तो इनको कत्ल कर देना चाहिए, और अगर तुम्हें उनसे इख्तलाफ था तो तुमने क्यों
ان سے سیپریشن اختیار نہیں کیا، ان سے علیحدگی اختیار کر کے کہیں اور رہ لیتے، ان کے ساتھ بھی تم رہتے رہے ہو، 25 سال یہ سارا کچھ دیکھتے بھی رہے ہو، اور پھر ان کو قتل کیا تم نے. ایسا کیا تھا کہ تم پہلے اس کو روک نہیں سکے اور پھر ان کے ساتھ بھی رہنا پڑا تم؟ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ میں پہلے ان کے ساتھ، مطلب جب میں چھوٹا تھا، مطلب 10-12 سال کا تھا، تب ان کے پاس رہا تھا باڑی اسٹوڈیو میں. یہ شاہ نور کے پاس ہے باڑی اسٹوڈیو، وہاں پہ ان کا ڈانس کلب بھی تھا وہاں پہ نا، وہ اکیڈمی تھی ان کی. تو وہ وہاں پہ وہ ماحول دیکھ کر میں تقریباً 1 ہفتہ رہا تھا. 1 ہفتہ رہا تھا ان کے پاس میں. تو ماما نے مجھے بھیج دیا. ممی کہتی تم نہیں یہاں رہ سکتے، کیونکہ لوگوں کا آنا، شراب اور یہ نشے کرنا، تو اس وجہ سے پھر ساتھ رہیے گا جہانگیر. نوشین میرے ساتھ ہے جو کہ اس کی خالہ ہے رشتے میں. نوشین بہت شکریہ میرے ساتھ ہے. نوشین یہ جو بچہ باتیں کر رہا ہے اس کو بچپن سے پتا تھا کہ ماں ڈانس کلب چلاتا کا تعلق جو ہے وہ شو بز سے ہے، وہ ٹریننگ سے ہے، وہ رسک کما رہی تھی، اچھی تھی بری تھی، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن 25 سال بعد انڈر میٹرک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو غیرت کے نام پہ قتل کرے تو یہ تو وہی غیرتوں کے نام ہے جو کہ ہم پاکستان کے اندر ہر دوسرے آدمی کو قتل کرنے کے بعد یہی سنتے ہیں کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے احمد کا کیا وجہ تھی؟ کوئی مال کی وجہ تھی، کوئی اور رومانٹک ریلیشن شپ تھا، کوئی اختلاف تھا ماں سے، دشمنی، یا اتنی بدگمانی کیوں تھی ماں کے ساتھ؟ کتب صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی لائن اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اس چیز کا موقع دیا کہ ہم اس چیز کو کیس کو کلیئر کر سکیں. ایکچولی یہ چیز بنتی ہی نہیں کہ اس نے اس کو غیرت کے نام پہ قتل کیا، کیونکہ وہ خاتون 25 سال سے اس بزنس میں، اس شو بز میں، یا جس اسٹیج ایکٹریس جسے کہتے ہیں اس لائن میں ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ 25 سال بعد وہ بچہ جو آج 25 سال کا ہوا اسے غیرت آ گئی 5 دن پہلے اور اس نے جا کے ماں کا قتل کر دیا. اس کے بھائیوں کو غیرت اس کی وجوہات آپ کو کیا سمجھ آتی ہے نوشین؟ کیا وجہ ہے آپ کو اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ جی دیکھیں یہاں پہ تو ایک لالچ، ماں کی پراپرٹی تھی بہت زیادہ کیا؟ ماں کے پاس دیکھیں جیولری، ماں کی گاڑی، ماں کا ایک گھر بھی ہے. کچھ نہ کچھ تو دیکھیں یہ خط ایسے لوگ جیسے ہم بھی ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنایا ہوگا. ہمارا چونکہ ان سے ملنا جلنا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں کوئی پکچر دیکھ لی یا کہیں نہ کہیں کسی ٹائم جب یہ بیمار ہو جاتی تھی سالوں میں کہیں کہ پھر کہیں یہ چیختی چلاتی تھی کہ میں مر گئی، مجھے یہ ہو گیا، تو مجھ سے آ کے مل لو. تو کہیں نہ کہیں ہاسپٹل میں جا کے اس سے مل لینا. ابھی کہ 2 سال پہلے اس نے ایک آپریٹ کروایا تو وہاں جا کے میں نے اس کی قیمتداری. نوشین یہ سارا کچھ جو آپ نے بتایا، جو جیولری آپ نے اس کی بتائی، جو آپ نے اس کی گاڑی بتائی، جو اس نے گھر بنایا، وہ اس نے اپنے ڈانس سیکھنے یا سکھانے کے بل بوتے پہ کمایا، ایسا ہی ہے نا؟ جی 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 ایسے تو بیٹا تو انڈر میٹرک ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس کا تو کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، پڑھ وہ سکا نہیں ہے. وہ کون سا کوئی تبلیغی جماعت میں تھا جو وہ یہ کہے کہ جناب میں نے پتہ نہیں کون سی ناموس کے صدقے میں اس کو قتل کر دیا. آپ اس بچے کو راستے میں چلتے ہوئے کیا اب آئندہ دیکھیے یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیا آپ اس کو کسی جگہ پہ، کسی لیول پہ، کسی مقام پہ کیا آپ اس کو معاف کریں گی؟ فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. فی الحال سے مطلب نوشین اس طرف سوچ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے فی الحال. مطلب ابھی ہم اتنے دکھ، اتنے غصے میں ہیں کہ جب ہماری سگی بہن ہو کے ہم نے اس کو ایک موقع دیا ایک زندگی کو جینے کا. نوشین میرے ساتھ رہیے گا. تجربے نے پچھلے 20 سال کے بتایا کہ یہ معاملات خاندان کے اندر لین دین کے ساتھ یا اس کے بغیر یہ محبت میں یہ ریزالو ہو جاتے ہیں. ماؤں کے قتل ہوں، باپوں کے قتل ہوں، بیٹیوں کے قتل ہوں. ہم نے ان کو نا معافی کے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں ٹگا ٹوکری، ہم نے ان کو ٹگا ٹوکری کر دیا ہے کیونکہ قتل ہونے والا تو قتل ہو گیا، جو لواحقین ہے وہ آپس میں دوبارہ رات کو کھانا کٹھے بیٹھ کے 1-2 سال میں کھا لیتے ہیں. یہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے قمر عباس آپ پہلے تو اپنا تجزیہ دیجئے. جہانگیر ذرا پوچھئے گا ان سے تجزیہ کیا ہے ان کا جو ابھی تک انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا وہ کیا ہے؟ قمر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا ہے جو ابھی تک آپ نے سارے کیس میں انویسٹیگیٹ کیا. آپ کا کیا انالیسس ہے آف مرڈر، کتنی ویلڈ ہے یا یہ جو بتا رہا ہے اس میں کتنی حد تک صداقت ہے، اور ابھی فردر اس کے ساتھ پروسیڈنگز کیا ہوں گی؟
اس میں یہ ہے کہ جو ہماری جو پرائمری انویسٹیگیشن ہے اس میں اس کی جو اس نے جو الزام لگایا وہ تو یہی کہ غیرت کا اور شک ان کے کریکٹر کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے ڈاؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس واردات کو، اس مرڈر کو اس نے جو ہے وہ واردات کا رنگ دیا، اس نے جو ہے رابری وہاں پر جو ہے اس کا رنگ دیا، اس کو ڈی وی آر جو تھا وہاں پہ LEDs تھیں، ان کی جو والدہ کے جو پیسے تھے پرس میں سے وہ بھی ساتھ لے گیا تھا. تو اگر یہ غیرت کے نام پر اس کو قتل کر رہا تھا تو پھر اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد فوری تھانے میں آنا چاہیے تھا بھی میں اپنی والدہ کو جو ہے میں نے قتل کر دیا اور جو ہے میں اب نیکسٹ جو ہے اپنی برائی میں نے ختم کر دی جیسے یہ کہہ رہا تھا پہلے بھی. تو اس لیے ابھی تک جو ہے وہ تفتیش جاری ہے. اس میں یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، یہ مطلب جو کریکٹر کا بھی بات ساتھ ہی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے پیسوں کی وجہ سے بھی جو ہے لالچ بھی تھا اس کے مائنڈ کے اندر، یہ پیسے بھی جو ویگنر گاڑی یہ بات ان کی پہنچ گئی. مجھے صرف ایک جواب احمد سے لے دیجیے کہ احمد کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا. جہاں پہ اس کی غیرت چیلنج ہو رہی تھی اس عورت کا یہ مال کھا رہا تھا، اس کے گھر میں رہ رہا تھا، اس کی گاڑی استعمال کر رہا تھا، جب کھا پی سب کچھ اس کا رہا تھا جس کو کہ یہ غیرت کے نام پہ کہہ رہا ہے کہ وہ بدکار عورت تھی یا بری عورت تھی، تو یہ وہاں پہ رہ کیوں رہا تھا پھر؟ بلال صاحب، اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا کہ یہ وہاں پہ رہ کیوں رہا تھا، ان کی جو مال ہے وہ بھی خرچ کر رہا تھا، ان کی جو اشیاء ہے وہ بھی استعمال میں رہا تھا. پھر سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ واردات کے بعد اس نے اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی، وہاں سے سامان پیسے بھی لے کر گیا، تو اس وقت تم نے خود کو سرنڈر کرنا کیوں مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے بھاگے کیوں، اور اتنی دیر جب تم ان کے ساتھ رہتے رہے، انٹرٹین ہوتے رہے، تو اس وقت یہ سارا تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیا؟ نہیں، انٹرٹینمنٹ تو نہیں کرتا رہا، میں اپنا کام کرتا رہا وہاں پہ. اوبر ان کی گاڑی چلاتا تھا، اوبر تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم کام پہ جایا کرو صبح نا، تو شام کو جب آتا تھا تو یہ ماحول پھیرتے ہوئے اس کو کوئی احساس، کوئی ندامت تھی یا اب ہے یا بالکل ٹھیک ہے یہ قربانی کے بکرے ہر سال دینے چاہیے؟ اور پیسوں کی بات ہے، پیسے بس تھوڑے سے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم نے یہ فیل کیا، یہ قتل کی واردات کی، اس وقت تمہارے ہاتھ کانپے، کوئی تمہیں ندامت، کوئی شرمندگی اس وقت ہوئی یا ابھی ہے کہ تم نے کچھ غلط کیا ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو اپنی جگہ؟ نہیں، شرم تو ہے، ندامت بھی ہے اور غلط بھی ہے یہ چیز، میں مانتا ہوں اس چیز کو، اور میرے پاس کچھ لفظ نہیں ہے کہنے کو، میں کیا کہوں، کافی شرمندہ ہوں اپنی حرکت پہ. سر عالیہ آپ نے ساری بات سنی. عالیہ مجھے دو جملوں میں خدا کے واسطے سے یہ بات بتا دیجئے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انسان خوشی مناتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ہمارے معاشرے میں بیٹے کے پیدا ہونے پہ تو لڈو بانٹے جاتے ہیں اور چہرے جو ہیں وہ سرخی اور خوشی سے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. تو پہلے تو میں پروگراموں میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو بیٹیوں کو قاتل نہ بنا. اب دعاؤں میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ بیٹوں کو قاتل نہ بنا. جب بیٹے اور بیٹیاں معاشرے میں قاتل بننا شروع ہو جائیں، وہ غیرت کا نام ہو، پیسے کا مال ہو، عشق کا مال ہو، ہر چیز کے پیچھے ایک غیر اخلاقی قدر جو ہے وہ کھڑی ہے، تو پھر میرے خیال میں آپ جیسے ادارے جو ہیں یہی مستقبل ہے پاکستان کا. بلال بھائی، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں سوچتی ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے. جملہ تو وہی ہے میرا کہ قبر میں اتارنے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے، لیکن اس نے قبر میں نہیں اتارا، قبر میں پہنچا دیا. بہت ہی دکھ کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کب تک عزت عورت سے منسوب کیا جائے گا؟ کیا عزت مرد کی نہیں ہوتی؟ عزت کے نام پر صرف عورت کو ہی بلی چڑھایا جائے گا؟ میں اس بیٹے کو جانوں کہ اس عورت کے، اس کی والدہ کے، میں والدہ کی بات نہیں کر رہی، میں جنرل بات پہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے کیا ان مردوں پہ جن پہ شک کر رہے، کیا اس نے ان کو بھی کہیں جا کر ان کا کچھ بگاڑا، کوئی قانونی کارروائی کی، کوئی اس نے ایسا عمل کیا کہ میں سمجھوں کہ اس نے معاشرے میں بیلنس پیدا کیا؟ یعنی کمزور کے لیے ہتھیار اٹھا لیا جاتا ہے اور ظالم کے آگے ہتھیار ڈال دیا جاتا ہے. کیا یہ کما کر ماں کو کچھ دیتا تھا؟ میں اس عورت سے قطع نظر میرے ساتھ رہیے گا شاہ صاحب ظہیر بھائی، میں بڑے ہی ایمانداری سے یہ آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، اور آپ نے اتھر گہرائیوں سے ایک عالم کے طور پہ نہیں جواب دینا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ایک عورت آئی اور اس کا پیشہ مکہ میں گانا بجانا تھا. اس نے کہا کہ میرا پیشہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا، میرے لوگ آپ نے بدن میں جو ہے وہ قتل کر دیے، اب میں کہاں جاؤں، کہاں مروں؟ آپ نے بیت المال سے نہیں، اہل بیت سے کہا کہ اس کی مدد کرو. اب اگر میں اس کو غیرت کا سوال مان لوں تو میں سیرت رسول کو کہاں رکھوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ کلی دائرے میں دیکھیں گے، جزیات میں ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جزیات کے اندر جائیں گے تو وہ کیس ٹو کیس بیسس پر فیصلہ ہوگا. ہم نے معاشرہ سازی کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے
اور پریونٹ کرنے کے لیے در حقیقت جو ہے نا وہ بات کرنی ہے، اس کے روٹ کاز کو سمجھنے کے لیے. جب آپ جاتے ہیں نا ٹریفک پولیس میں یا انسٹیٹیوٹس کے اندر کلاس لینے کے لیے، تو انسان کو پسند نہیں ہوتا، لیکن اس کو کیوں بتایا جاتا ہے کہ اگر شراب پی کر رانندگی کرو گے، ڈرائیونگ کرو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس سے تمہاری ٹانگیں ضائع ہو جائیں گی، آنکھ نکل جائے گی، موت ہو جائے گی، دوسروں کا نقصان ہوگا، تاکہ پریونٹ کیا جا سکے. ایسی چیزیں نہ ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ ایک بحیثیت سربراہ حکمران، ان کا وظیفہ یہ بنتا تھا، انہوں نے انجام دیا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، انہوں نے انجام دی. لیکن اب ہم تو جو ہے اس جگہ پر نہیں بیٹھے نا، ہم نے بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا روٹ کاز کیا. روٹ کاز یہاں پر غفلت ہے، اور یہاں پر کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، یہاں پر سسٹم، معاشرہ، فرہنگ، کلچر. میں یہ کسی کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ماں باپ کافر و مرتد و مشرک بھی کیوں نہ ہوں، قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی اب نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو، ان کا حکم نہ مانیں لیکن بے ادبی نہ کریں. قتل کی تو جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، بچوں کو بڑا کیسے کرنا ہے. اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے، یہاں پر جو محترمہ یہاں پر فرما رہی تھی عورت اور مرد کے حوالے سے، یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور قانونی رائے بھی لیتے ہیں، اور طارق صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے، اس کی تشکیل کے اندر یہ جو خوف ختم ہو گیا قتل کا، اس کو کیسے ختم کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ ظہیر نے فرمایا کہ میں کسی ایک کے اوپر غلطی کی انگلی نہیں رکھ سکتا، سارا کا سارا نظام سسٹم جو ہے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. یہ میں واپس آؤں گا پوچھوں گا قدیر پہ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اب تو میں آدھا وکیل بن چکا ہوں، میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں سزا نہیں ہونی. اگر سزا ہونی ہے تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی، یا تو پیروی نہیں ہوگی یا دوستی ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا. آپ کا گمان بالکل درست، یہ بدگمانی ہے. نہیں، میں اس کو بدگمانی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تو ہم اس کو گمانی کہیں گے. اس کی بات بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جب اس طرح کے واقعات ہیں جہاں پہ قتل ہو رہا ہے ایک خاندان کے اندر ہی، اور باقی جو دیگر الواحقین ہیں انہوں نے پیروی کرنی ہے، تو صلح جو ہے وہ ایک بہت بڑے ایک عنصر کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے. اگین اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں، ایک بات وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا سر، وہ بہت سارے تضادات کا شکار ہو گیا ہے. اگر میں بطور بیٹا ڈیمانڈنگ اینڈ پہ ہوں تو میں اس کی بڑی اسٹرکٹ کمپلائنس مانگتا ہوں کہ بھائی میری ماں مجھے جنت بھی دے کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے، میرے 100 عیبوں کے اوپر وہ پردہ بھی ڈالے. اگر خدا نخواستہ ماں کا کوئی عیب ایک مجھے نظر آ گیا تو وہ اس کی سزا فی الفور موت ہے. اب اس موت کو یہ دیکھنا ہے کہ من حیث سوسائٹی کیا ہم جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے. یہ جو ایک بچے کی بات ابھی آ رہی ہے، اس نے کردار کو اس انداز میں پورٹرے کر دی ہے، اس نے اپنا کوئی یہ نہیں ذکر کیا کہ بھی میں بڑا کماؤ پوت تھا. وہ خاتون عمر کے اب اس حصے میں پہنچ گئی تھی، مجھے نہیں پتا چلتا کہ بھی وہ یہ 25 سال کا ہو گیا اور وہ ڈانس کرنے کی پوزیشن میں بھی تھی کہ نہیں تھی. اب یہ ایک لائق بیٹے کا یہ کام ہوتا کہ والدہ ماجدہ آپ نے جو اپنی آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، آپ جو برائی کر رہی ہیں، آپ جو ناقصہ عام کر رہی ہیں، آپ جو یہ عمل کر رہی ہیں، اب آپ سے اس کو چھوڑ دیں. آپ نے مجھے فلورش کر دیا، آپ نے مجھے جوان کر دیا، اب میں آپ کو فیڈ کروں گا. اب میری جنت جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، تو مجھے خدمت کا موقع دیں. چاہے جائے کہ بھی میں گھر پہ جاؤں اور یہ اب وہ والدہ کی پراپرٹی نظر آ رہی ہے، اب وہ مجھے اس کے احساسات نظر آ رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر میں اکیلا ہوں، اس کا وہ بڑا ایک کمزور شکار ہے، اس کو کرنا چاہیے. اچھا، میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ اگر صرف یہ بات ہوتی نا کہ اس نے اس کا مال لینا ہے، تو یہ تو اس کی موت کا بھی انتظار کر سکتا تھا کہ وہ مر جاتی تو وہ لے لیتا. معاملات ہوتے ہیں عشق پیچے کے، جو کہ ہم نے ہمیشہ پیچھے دیکھے ہیں کہ اگلی طرف سے زور پڑ رہا ہوتا ہے کہ جلدی لاؤ، ماں کہتی ہے نہیں ابھی 5 سال بعد لاؤں گی، اس کا نتیجہ صرف قتل ہے. شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے، جس طرح کے قتل یہاں پر ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے قتل دیکھے کہ ماں اور بیٹی نے مل کے اپنے مشترکہ محبوب کو یا عاشق کو قتل کی وجہ سے اپنے شوہر اور اپنے باپ کو قتل کر کے اسی کمرے میں دفن کر کے اس کے اوپر وہ سوتی رہی 15 دن. باپ کو قتل کیا بیٹے نے ہمارے سامنے، بیٹی قتل کر رہی ہے ماں کو ہمارے سامنے، بیٹا قتل کر رہا ہے ماں کے سامنے. جب لعنتیں اور تبرے بھیجنے لگتے ہیں نا، تو ہم سب سے پہلے یورپ پہ، امریکہ پہ اور انگلینڈ پہ بھیجتے ہیں. جناب بڑی بدکرداری ہے.
مجھے کوئی واقعات ایسے بتائیے کہ یہ واقعات ہوئے ہوں تو نیدرلینڈ کے اندر تو مسجد میں فائرنگ ہوئی تو قانون سازی بدل دی انہوں نے اس کا نام لینا جو ہے وہ ختم کر دیا. جب یہ نیوزی لینڈ کے اندر یہ کام ہوا اس کی پرائم منسٹر دوبارہ جیتی. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ریاست اور عوام ایک جیسا سوچتے ہیں. یہاں پہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو آپ کس عکس میں دیکھتے ہیں؟ بلال بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ واقعات ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم سپیچ لیس ہو جاتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہاں جو یہ واقعہ ہے اس میں غربت، جہالت اور اسپیشلی جو ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس لیول ختم ہو گیا ہے، یہ بڑی ایک عجیب بات ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. اور اسپیشلی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں قانون سازی کی، پچھلے دنوں ہمارے خواتین بل پاس ہوا تھا قومی اسمبلی سے، وہ بھی ناکافی ہے ایسے حالات کے لیے. ابھی بھی ناکافی، ابھی بھی، کیونکہ ودیت ہے نا، اس میں آپ دیت دے کے آپ چھوڑ سکتے ہیں جی، آپ کا مدعی آپ کو معاف کر سکتا ہے جی، تو مدعی یقیناً فیملی کا آدمی ہے. اور جیسے ابھی ہمارے وکیل صاحب فرما رہے تھے، ڈیفینیٹلی جب آپ ایویڈنس ہی نہیں دیں گے، ایویڈنس ہی نہیں ہوگی، وہاں پہ مدعی جائے گا ہی نہیں، ان کی طرف سے فالو اپ ہی نہیں ہوگا تو کورٹ کیا کرے گی؟ ہم نے آخری جملہ پتہ ہے کیا سنا ان مقدمات میں؟ وہ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں چلو ایک تے مر گیا ہن باقیاں تے بچا لئیے. یقینی طور پہ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے حالات میں اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو اس میں آ کے ایسے کیسز کو عبرت کا نشان بنانا ان کے چاہیے. پیچھے پیسے نہیں ہے نا، فنڈ نہیں آ رہا، تو انسانی حقوق کی تنظیمیں کیسے آ سکتی ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بیسیکلی تو اسی لیے آتی ہیں نا کہ جہاں پہ کوئی نہ ہو وہاں پہ وہ کام کرے. شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک قتل جو ہے، اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک ماں کا قتل میں اس سے بہت بڑا قتل سمجھتا ہوں، یہاں پہ کیا معافی کی کسی صورت گنجائش ہونی چاہیے؟ بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں نا، مختلف پہلوؤں سے، صرف ایک پہلو پر جو ہے نا توجہ نہ کریں. آپ نے ابھی ویسٹ کے ساتھ کمپیریزن کیا، معاشرے کی ادارہ جو والی اس کی بات کی، قانون کی بات کی کہ جو اس کے اندر سکم پائے جاتے ہیں کیا ہوگا. میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ جزیات اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے تو کہیں نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ہم کلی بات کرتے ہیں. کلی بات یہ ہے، وکیل محترم کی جو میں نے بات سنی اس سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ساری کی ساری معذرت کے ساتھ وہ جنبہ حیوانی کی بات کر رہے ہیں. انسانیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، روحانیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مذہب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے خلق کیا اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، روٹی کی بات ہو رہی ہے، پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے. مار دیا اس لیے مار دیا، کیوں کر دیا جنہیں اس کی پراپرٹی پر نگاہ ہوگی وہ بخش دیں گے، کیوں بخش دیں گے؟ اس لیے معاف کر دیں گے جناب، چونکہ خاندانی روابط ہے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو خلقت انسانی کا مقصد تھا اس کو بھلا دیا. روحانیت کی بات ہی نہیں ہو رہی، مذہب کی بات. اللہ کہاں ہے؟ پروردگار کہاں ہے؟ مذہب کی بڑی بات ہو رہی ہے، ہم مذہب کا نام لے کے قتل کو جسٹیفائی کرتے ہیں. مارتا ہوں میں اپنی خاطر ہوں، قتل کرتا ہوں کیونکہ میری دشمنی تھی مینیجر صاحب سے، اور قتل کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ غیرت مذہب تھا. اچھا دیکھیں، مذہب کی تو بڑی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بلال بھائی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. آپ نے پہلے شروع میں ایک بات فرمائی تھی اور وہ یہ تھی کہ کیا آج یہ ہو رہا ہے یا پہلے؟ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم فوکس کہاں کریں. کیا معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو چیز نہیں، سب نیگیٹیوٹیز ہیں. کیا اصلاح نہیں ہو رہی ہے، امپروومنٹ نہیں ہو رہی. کیا آج 2020 کے اندر پاکستان وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے تھا؟ نہیں، کہیں پر ورس ہو رہا ہے، کہیں پر بہتر ہو رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو، میں نے جو پہلے عرض کیا تھا، پریونٹ کرنے کے لیے وارن کرنا ہے. اپنے بچوں کی ایسے تربیت نہ کرو، ان کو حرام نہ کھلاؤ، ایسا ماحول پیدا نہ کرو. یہ جو ڈکلائن ہے، گراوٹ ہے مورل کی، قدروں کی گراوٹ ہے نا، یہ قدروں کی گراوٹ 25 سال پہلے بھی تھی، کم تھی یا زیادہ تھی؟ آج غفلت کا نشہ زیادہ ہے میڈیا کی وجہ سے. جملہ ذرا پھر سے کہنا، یہ جملہ ذرا پھر کہنا، کیا جملہ کا ہے یار؟ آج غفلت کا نشہ زیادہ ہے، غفلت کا بھی نشہ ہونا تھا. بالکل. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، سکر الغفلت اور اول غرور ابعد افاقت من سکر الخمور. فرمایا کہ جو غفلت کا اور غرور کا نشہ ہوتا ہے اس کا علاج جو شراب کا نشہ ہوتا ہے اس سے کہیں دور جا کر ہوتا ہے. اس کا افاقہ ہو جائے تو اس کا نہیں ہوتا. مجلس ہو گئی. کیا بات ہے خدا کی قسم. عالیہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ غفلت کا نشہ جو ہے، علامہ صاحب نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. یہ جملہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں یہ ان کے اپنے ذہن کا بھی نہیں ہے، اپنی زبان کا بھی نہیں ہے. یہ جملہ ہے اس دربار کا جہاں بیٹھ کے یہ خطبہ دیتے ہیں عراق کے اندر امام حسین کے. یہ قدموں کی خاک اور یہ برکات ہوتی ہیں. ایک جملے میں بات کر دی، جہاں معاشرے میں لوگ مذہب کا نام استعمال کر کے، ناموس رسالت کا نام استعمال کر کے
کے اپنی ذاتی مفاد کر رہے ہوں اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو, ان کو چوم چاٹ رہی ہو, ان پہ درود پڑھ رہی ہو, تھانوں کے چھتوں پہ چڑھ کے ڈانس کر رہے ہوں, وہاں پہ تو غیرت کسی کی نہیں جاگتی. ماں کما کے بیٹا 25 سال کا کر دے, یہاں پہ غیرت فوراً جاگ جاتی ہے. عالیہ. بلال بھائی یہ تو چلیں اس عورت کے حوالے سے تو بیٹے نے اس نے اپنی ماں کی قبر کو بھی پریشان کیا اور ماں کی میت کو بھی پریشان کیا جس طرح کے الفاظ ادا کیے. میں آج کل ایک کیس ایسا ڈیل کر رہی ہوں جس میں ماں نقاب لگاتی ہے اور جس نے اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا ہوا, اس کے پاس بھی پراپرٹی ہے اور اس کے بیٹے اسی کے گھر پہ قبضہ کر کے اوپر کے پورشن میں وہ ہے, نیچے کے پورشن میں بیٹے موجود ہیں اور وہ ماں کو قتل کرتے ہیں. اور جب قتل نہیں کر پاتے تو جو آخری پلان بنایا, ماں کو انہوں نے نفسیاتی ہسپتال پہنچایا پیسے کھلا کر. اور وہ ماں جو نقاب لگاتی تھی, جب انہوں نے نفسیاتی لوگ بلائے نفسیاتی ہسپتال سے اور وہ انجیکشن لگا کے لے کے جا رہے تھے تو 12 ربیع اول کا دن تھا اور وہ مستقل کہہ رہی تھی میرے سر پر دوپٹہ تو ڈال دو, میرے سینے پر چادر تو ڈال دو. یہ پیسہ اتنی ظالم چیز ہے, جو بھائی نے بھی جملہ استعمال کیا بہترین کہ غفلت کا نشہ. تو میں معافی کے ساتھ عالیہ مجھے کہنے کی جرت کرنے دیں, میں لاما صاحب کی طرف بغیر دیکھے جرت کر رہا ہوں. جو عورت کہتی ہے میرے سر کو ڈھانپ, تو آج کے معاشرے میں نفسیاتی مریض ہی کہیں گے نا اس کو, اور کیا کہیں گے. اولاد کو نہیں قبول ایسی مائیں بھی آج. لیکن جس بیٹے نے یہ کام کیا آج اس کو بھی کرونا ہے, اس کی بیٹی کو بھی کرونا ہے. یہ جو غفلت کا نشہ ہے نا, اللہ آنکھوں کے آگے سے یہ پٹی اتارنا جانتا ہے. اور عورت پہ خوددارا, جو عورت بھی اچھی ہے بری ہے, میں نے جو شروع میں جملہ کہا تھا انسان کی بات کیا کیجئے, کردار کی بات کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ساری چیز عورت کے ذمہ ڈال کے اور اس کا ٹھیکیدار مرد بن گیا کہ وہ اس کو قتل کر سکتا ہے. قتل کوئی نہیں کر سکتا, صرف 2 لوگ ہیں جن کو اختیارات ہیں, یا تو قانون ہے اور یا اللہ ہے. اور جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ان کو یہ تو پتا ہے کہ کائنات میں مکافات عمل ہے. اللہ نے جب یہ دنیا کائنات بنائی, نظام پورا بنا دیا تھا. کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا, اور ٹھیکیدار بننے کے لیے قطعی کردار کی بات نہیں ہوتی ہے. بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہی کہ لالچ, پیسہ, دولت. اور جو ماں کو ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے ان معاملات میں. سر ڈیفینیٹلی بننا چاہیے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کی اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ جو ریٹنگ آ رہی ہے کہ ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں, تو وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اب پرابلم کیا ہے, کیوں جا رہے ہیں میں سر یہ عرض کرتا ہوں, عوامی بھی نہ جائیں, آپ لوکل چلے جائیں. مطلب معافی کے ساتھ کچھ کہوں گا تو وہ جملہ جو ہے وہ میرے خلاف چلا جائے گا. کیا ہی کچھ نہیں سکتا. ہم ترقی یافتہ اقوام نے اپنی زندگی میں صاف ہوتے دیکھا, میں نے تو اپنی زندگی میں صاف ہوتے کبھی نہیں دیکھا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, آئی ایگری. انصاف نظر آنا چاہیے نا. نہیں آ رہا ہے, انصاف نظر نہیں آ رہا, تو اسی وجہ سے وہ ریٹنگ جو اب آن ریکارڈ آ رہی ہے. صرف قانون اندھا ہے, اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا. صرف قانون اندھا ہے. آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں. اس اگر وقوع کی طرف اگر ہم آئیں, جب ایک وقوع ہوتا ہے نا سر, اس وقت لوگ اپنے سینسز میں موجود ہیں. ابھی مدعیان جو ہیں وہ اس وقوع کو بڑی گرم جوشی سے فالو کرنے کی پوزیشن میں ہیں, لیکن یہ 2 سال بعد نہیں ہے. اگر جج کے پاس یہ ایک مقدمہ رکھا جائے, اس کو دوسرا مقدمہ اور دیا ہی نہ جائے, قتل کے تمام مقدمات کے اندر عدالت کے پاس صرف ایک مقدمہ جائے, وہ اس کا ٹرائل کنکلوڈ کرے, جو بری ہونے والا اس کو بری کرے, جس کو سزا دینی اس کو سزا دے دے. آپ نے ایف آئی آر پڑھی؟ جی میں نے ایف آئی آر میں اتنی طاقت ہے کہ نوشین اگر معاف کر دے گی تو معاف نہیں ہوگا. اس میں اب لیجسلیشن ہو چکی ہے اور پریسیڈنٹس آ چکے ہوئے ہیں, اسٹیٹ اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے. لیکن اس شخص کو نہیں سزا دے سکے جو قتل کرنے کے بعد وی وکٹری بنا رہا تھا. آپ تو اس کو نہیں سزا دے سکے جس نے جیل کے اندر سوئمنگ پول بنایا ہوا تھا. آپ اس کو نہیں سزا دے سکے جس کے ہسپتال کے کمرے سے شہد کی بوتل ملی تھی. آپ اس کو نہیں سزا دے سکے کہ جو جیل کے اندر اٹیچ باتھ روم بنا کر گدے کے اوپر رہ رہا تھا. آپ کیا بیچتے ہیں بلال بھائی؟ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو میں بطور قانون دان اپنے عدالتی نظام کے اوپر تنقید نہ کر رہا ہوتا. اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو میں اپنے عدالتی نظام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا. میں نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم بطور عدالتی نظام جتنا انصاف پہنچانا تھا وہ نہیں کر سکے, اور یہ فیلئر ہے ریاست کا ہے, ہمارے عدالتی نظام کا ہے, اور یہ اوپن سیکرٹ ہے. ایک جملہ میں حضور, اگر انتظام انصاف کے انتظام میں ریاست ناکام ہو تو کیا پھر میں اپنے ہاتھ میں انصاف نہیں لے سکتا؟ نہیں, بالکل نہیں لے سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے. اصل بات جو ہے نا وہ یہاں پر یہی ہے, کنٹرڈکشن آف بینیفٹس جو ہوتے ہیں نا, یہاں پر آ کر جو آپ نے مثال دی ہے, معاشرہ جب لوگوں کو ہیرو بنانا شروع کر دیتے, کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں غلط حرکت کے اوپر, اس میں ریاست کی کمزوری ہے, ماننی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اصلاح کرنی چاہیے, اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ووٹ اسی کو دو
جو آپ کی بات جو ہے وہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے امپلیمنٹ کر سکے. آپ ناممکن بات کہہ رہے ہیں مجھے. ممکن ہو سکتی ہے, مایوسی نہیں انسان کو ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ایونچولی کہتے ہیں نا سلولی بٹ شورلی. اصل بات جو ہے نا دیکھیں بلال بھائی کیا ہے, آپ نے ایک جملہ کہا ہے شاہ صاحب, یہ بڑا ہی اہم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست ناکام بھی ہو جائے تو میں پھر بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتا. یہ تو پکی اسلام کی شرعی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے حاکم شرعی نتائج آئیں گے نا, حاکم فساد فی الارض ہو جائے گا, نظام ختم ہو جائے گا, نظام درم برم ہو جائے گا نا. ہاں ہم نے کرنا ہی ہے نا. اگلی بات پتہ ہے کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس لوگوں کو دینی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انہی معاملات کو سامنے, مثال کے طور پر ایک بندے نے قتل کیا اپنے مینیجر کو جن وجوہات پر, میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ اس بندے کا غلط فعل ہے, اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے. اگر ایک بیٹے نے کر دیا تو ہماری بہن جو ہے نا بیٹھ کر وہ 4 بیٹوں نے یہ کر دیا, 4 بیٹوں نے بھی کر لیا, تو بیٹے قاتل نہیں ہیں, یہ قاتل ہیں. ہم بیٹوں کو, شوہروں کو, مردوں کو, عورتوں کو, ظالم اور مظلوم جو ہے نا جینڈر, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا ہی جیسے کہ بعد, یہ نہیں کہ انا حسین ابن علی اور جناب یزید ابن معاویہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام فرما دیتے تو پھر یہاں پر آ کر محدود ہو جاتا. یہاں پر معاملہ تھیوری کا, شخصی بات ہو جاتی, شخصی بات نہیں کرنی نا ہم نے. اس نے کر دیا, ابھی اس کی والدہ جو بھی ہے, اس کا باپ بیٹا جو ہے نا جو بھی ہے, اب ہم نے بیٹھ کر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اگر بیٹے نے کیا تو یہاں پر یہ نہیں کہ بیٹے آج کے دور میں ماؤں کا قتل کر رہے ہیں, سارے بیٹے تھوڑی کر رہے ہیں. اب وہ بیٹے جو ماؤں کو بٹھا کر اپنی کاندھے کے اوپر زیارت کروا رہے ہیں, عمرہ کروا رہے ہیں, ان کے پاؤں دھلوا رہے ہیں, مساج کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا, وہ بیٹے بھی موجود ہیں جو کہ مائیں نہیں ہیں پھر بھی ان کے پاؤں دھو رہے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. یہ ابھی وقت دیکھا ہے نا, بالکل, اور یقین نہیں آ رہا. جی شاہ صاحب, میں اس میں گزارش کروں گا, جیسے ابھی قانون کی بات ہو رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلال بھائی ہمارے پاکستان میں اتنی بھی بے روی نہیں ہے کہ انصاف نہیں ملتا. ایک بات. دوسری بات یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جب FIR ہم درج کراتے ہیں نا مدعی کے طور پر, تو جو گواہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہم نے جھوٹے ڈالے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی وہ موقع کے گواہ نہیں ہوتے. کیوں؟ ہم نے اپنے عزیزوں کو, ایسے لوگوں کو گواہ بنانا ہوتا ہے جو کہ ہمارے بہاف پہ گواہی دے سکتے. یہ صرف مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے, یہ عدالت کو نہیں پتا ہوتا. عدالت مجبور ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو چیز پیش کی جاتی ہے, قانون اندھا کیوں ہے؟ قانون اس لیے اندھا ہے کہ اس کے سامنے جو رکھا جاتا ہے, جو ایویڈنس رکھی جاتی ہے, اس پر وہ انصاف کرتی ہے. آپ کی بات اگر میں مان لوں نا, جو کہ میں مانتا ہوں, میں اس بات کو مان لوں, تو اگلے 5 سال کے بعد ایکچولی قانون کی عدالتیں ہوں گی نہیں. قانون ایک اپلیکیشن میں آئے گا, اینڈرائڈ فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں آپ واقعات ڈالیں اور اس کے بعد آپ کو قانون انصاف دے دے گا. ہم نے ڈاکیا تھوڑی بیٹھا ہے وہاں پہ, منصف بیٹھا ہے. دیکھیے عدالتیں انالائز کرتی ہیں باقاعدہ طور پہ, ایویڈنس کو کرتی ہیں, سب کچھ کو کرتی ہیں. اس کے باوجود جو ابھی یہ بات ہو رہی ہے نا, خدا نخواستہ, میں نے تو بہت انصاف ہوتے دیکھا ہے عدالتوں میں. ابھی آپ چلے جائیں, میں نے آج تک کسی قاتل کو ایسے راہ ہینڈڈلی فارغ ہوتے نہیں دیکھا عدالتوں سے. کہیں نہ کہ یہ ضرور ہو گیا کہ وہ سزائے موت سے عمر قید میں بدل گیا ہو, لیکن میرے تجربے میں ایسی بات نہیں آئی. بہت شاذ و نادر ایسی باتیں. ہاں بہت سے کچھ ایسے کیسز کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں جس میں کمرشل کیسز ہیں, اور کیسز ہیں جس میں چھوٹی موٹی گنجائش اور طریقے سے ہوتی ہے. ہو رہا ہے معاشرے میں کام, پہلے سے عدالتیں بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں شاہ صاحب, آپ کی زندگی کے پورے تجربے میں ہائی پروفائل کیسز میں سے کون سا قاتل ہے جس کو سزائے موت ہوئی ہے؟ اچھا, ہائی پروفائل کیسز میں آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے چونکہ سوسائٹی, ابھی ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, انگلینڈ کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ اگر کوئی ایک پاکستانی آدمی قتل ہوتا ہے نا انگریز کے ہاتھوں, تو کچھ نہ کچھ کہیں گنجائش ہوتی ہے وہاں بھی. لیکن اگر الٹا ہو جائے تو بالکل نہیں ہوتی, کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کو کوشش دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے قانون دان, کیا ہمارے وکلا صاحبان اور اس کے بعد ہمارے جج صاحبان اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں بہتری کی طرف. تو یقینی طور پہ اگلے مرحلے میں ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی ہی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب, یہاں پہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, یہ معاشرہ بنیادی طور پہ ایک مذہبی معاشرہ ہے. کیا میں ان واقعات کو ایک سیکولر کی نظر سے دیکھوں, یا ایک ریاست جو مذہبی ہو اور جو افراد مذہبی تاثر نہ رکھتے ہوں, شدید عشق رسول کے دعوے دار ہوں, اس معاشرے میں جب یہ جرائم ہوں تو کیا یہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. دیکھیے اصل میں بات جو ہے نا پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ معاشرتی طور پر جو ایک معاشرے کا رجحان ہے, وہاں پر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو کلک کرتی ہیں اور بہت جلد ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, وائرل ہو جاتی ہیں, اور پھر لوگ بیٹھ کر اس پر اپنی اوپینین بناتے ہیں.
اسی لیے افشائے فاحشہ کو منع کیا گیا ہے. اسی لیے یہاں پر میڈیا کا کردار بڑا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر بہت ساری چیزوں کو, اور لیکن اب کیا کریں, اب میڈیا کا بھی کوئی نہیں, اس لیے کہ سوشل میڈیا اب تو ہر انسان صحافی ہے نا, اب تو ہر شخص جو ہے نا اس کے ہاتھ میں وہ ایک ایسا ٹول آ گیا ہوا کہ منصف بھی ہے, اب وہ بیٹھ کر اپنی رائے جو ہے نا وہ دیتا ہے. اصل بگاڑ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر جو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذین یسمعون قولا ویتبعون احسنہ, سنو سب کی لیکن وہ کرو جو بیسٹ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 چیزیں میرے پاس ہیں, میں نے دیکھنا کن چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے جس کے پازیٹیو معاشرے کے اوپر اثرات ہوں, انکریجمنٹ ہو. لیکن اگر میں نیگیٹو چیزوں کو لوں گا تو پھر تو یوں لگے گا اندھیرا ہی ہے, ہر طرف جو نا برائی ہے, کوئی خوبی ہے ہی نہیں. میں عالیہ سے ایک جملہ لوں. عالیہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ آپ کو بنیادی طور پہ اویئرنیس دکھانی ہے. پشاور سے لے کے کراچی تک اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں تو یقین کریں لوگوں کو صاف اور گندے پانی کا فرق نہیں پتا, لوگوں کو حلال اور حرام کا فرق نہیں پتا. آپ 90% لوگوں سے پوچھ لیں, میں طارق کو نا, مولانا طارق کو بڑا کرٹیسائز کرتا تھا لیکن اب میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, 90% لوگوں سے کلمہ سن لو وہ نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ اس موقع پہ میں کیسے یہ کہوں کہ لوگوں میں سوشل اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے. بات یہ بلال بھائی کہ اویئرنیس نا میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے نہیں آتی. جو لوگ ادارے چلاتے ہیں, جو صبح سے شام تک یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کو پرسنل لینے کے بجائے ذرا ویژن براڈ کر کے لینا چاہیے. میرے پاس جس طرح سے مائیں آ رہی ہیں, بیٹے سب برے نہیں ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن آج جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں اور جس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں, ہم اس بیٹے کی بات نہیں کر رہے جس نے ماں کو کندھے پہ بڑھا کے حج کروایا تھا. میں اس وقت اس بیٹے کی بات کر رہی ہوں جس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. جب میں نے دوسری اگزامپل آپ کو دی ہے پاگل خانے اور نفسیاتی ہسپتال پہنچانے کی, تو میں اس وقت گورنمنٹ کو بتا رہی ہوں کہ نفسیاتی ہسپتال کو ریگولیٹ کیا جائے, ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. یہاں بات بیٹوں کی نہیں ہو رہی, یہاں ان خاص برے لوگوں کی, مردوں کی ایک کیسی سائیکی ہے کہ جیسے ہی مرد کو اگر یہ الفاظ استعمال کر دو کہ بھائی معاشرے کے ٹھیکیدار نہیں بنو, اگر تم سربراہ ہو تو سربراہ بن کر دکھاؤ, تو جو دوسرا مرد بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتا ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ ماؤں کے ساتھ معاشرے میں برائی ہو رہی ہے تو پورے معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. میرے اپنے بھائی بہت اچھے ہیں, میرا اپنا شوہر اچھا ہے, میرے اپنے بچے اچھے ہیں, لیکن کیا جب میں اس وقت یہاں بیٹھوں تو میں صرف میٹھی میٹھی باتیں کروں؟ کیس اسٹڈی تو میں لے کر بیٹھوں جس میں ماں کو قتل کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں بات کروں کہ معاشرے میں سب اچھا چل رہا ہے؟ اس کو اویئرنیس کہتے ہیں؟ اس کو اویئرنیس نہیں کہتے بلال بھائی. اویئرنیس اس کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیے, مریض اگر جائے گا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر سے کہے مجھے کینسر ہے, لیکن مجھے بتاؤ نہیں کہ مجھے کینسر ہے, کیونکہ تم کہو گے تو مجھے تکلیف ہوگی. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کینسر ہے تو بتاؤ کینسر ہے, پھر علاج کرو. عالیہ آپ کا پیغام آ گیا, مریض جو ہے اس کو کینسر ہے تو اس کو کینسر ہی بتانا پڑے گا. شاہ صاحب آخری لمحات ہے, مجھے یہ فرما دیجئے کہ جب میں عوام پر ایک انصاف کا رول ماڈل ہی نہیں قائم کرنے کی جرت رکھتا, میرے گوڈوں میں طاقت ہی نہیں ہے, تو ایگزامپل کہاں سے بنانا ہے میں نے اس معاشرے میں, لوگوں کو اویئرنیس کیسے دینی ہے؟ یہ بڑے مشکل مرحلے ہیں. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے دیکھیں, پہلی بات جو ابھی ہو رہی تھی وہ جہالت ہی کی بات ہے بیسیکلی. ابھی بھی عالیہ جو بات کر رہی تھی ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جب تک معاشرے میں جہالت ختم نہیں ہوگی, آپ صحیح طریقے سے تربیت نہیں دے پائیں گے, تعلیم نہیں دے پائیں گے, اور اویئرنیس نہیں ہوگا. آخری لمحات شاید مجھے بڑی, میں ایمانداری سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, پھر میں یہ بات کہوں گا نا تو میرے اوپر نا آپ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جب 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو اور اس کو مشہد میں بازار کے اندر پھانسی پھوسی جگہ لگائی جائے اور اس کے خاندان والوں کو سامنے رکھا جائے, پھر وہاں پہ 8 سال ریپ نہیں ہوتا. لیکن کیا صورتحال ہے کہ ہم یہاں پہ جب مثال ہی نہیں قائم کر سکتے تو پھر ہم کس چیز کی برائی کر رہے ہیں؟ اسی پر تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کے اندر نظام کی امپلیمنٹیشن کی, لاجسٹکس کی کمی ہے. میں بہت ممنون ہوں, وقت بالکل ختم ہو گیا. جب تک آپ انصاف کی مثال نہیں قائم کرتے لوگ سبق نہیں سیکھتے.